अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमने 3 मौज़ूआत का इंतखाब किया है। एक तो ये कि जो बेल पटिशन प्रोटेक्टिव बेल के मुतालिक इमरान खान साहब की कल खारिज हुई, और एक पटिशन जो है अभी भी ज़ेर समात है, जिसके अंदर मंडे को ज़ेर समात होगा मामला और देखा जाएगा कि उनको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए या ना दी जाए। दूसरा मामला जो है वो एक साबका जो है वो CCPO लाहौर थे गुलाम डोगर साहब, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया है कि इलेक्शन जब अनाउंस हो जाए तो उस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात नहीं रहते कि वो किसी भी ब्यूरोक्रेट को, कुछ ओहदेदारान को, सरकारी मुलाजमीन को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। इसके बारे में लॉ क्या कहता है, इसको भी जांचेंगे। और इसके अलावा तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो पंजाब असम्बली के बारे में जो इलेक्शन कराने का मामला था, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत भी जारी हुई थी। उस फैसले को जो हमारे गवर्नर पंजाब है उन्होंने फिर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है एक ICA के ज़रिए। यह ICA क्या होती है, मुख्तलिफ फरीक़ैन के मौक़िफ़ क्या होंगे, वो अपने दलाइल क्या देंगे और ये ऊँट किस करवट बैठेंगे, इन सारे मामलात को हमने डिस्कस करना है और देखना है कि इन मामलात के बारे में कानून क्या कहता है। तो नाज़रीन, आज जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मैं आपको तारुफ़ करवा देता हूँ। दिलनवाज चीमा साहब एज़ यूजुअल मेरे पैनल का परमानेंट हिस्सा है, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, अपनी अच्छी प्रैक्टिस बनाए हुए हैं, कानून पर काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है वो ग्रिप है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनती वकील हैं, किसी भी तारुफ के मुताज नहीं। उनसे बात करेंगे। और उनके साथ मेरे साथ जो मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट है मोहम्मद अली भट्ट साहब, वो भी किसी तारुफ के मुताज नहीं है, वकालत के अंदर मेहनत कर रहे हैं, कंपैरेटिवली एक नया चेहरा है लेकिन मेहनत से अपनी जगह बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इन दोनों मेहमानों से जो है वो बात करेंगे। मैं बात का आगाज़ करता हूँ दिलनवाज चीमा साहब आपसे। आप बताइएगा कि ये इमरान खान साहब ने कल जो है वो बेल पिटिशन फाइल की थी, एक तो नाज़रीन को बताएं कि प्रोटेक्टिव बेल होती क्या है। जी भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। देखें, प्रोटेक्टिव बेल बहुत सारे लोगों के शायद इल्म में होगा कि बेल का बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब फौजदारी मुकदमे में, क्रिमिनल मुकदमे में अगर अरेस्ट का खदशा हो जी, तो उसमें एक निज़ाम है प्री अरेस्ट बेल का। अब मेरे ख्याल बहुत सारे लोगों को शायद इसका इल्म है। अब समझने की बात ये कि एक्सेप्शनल है, ये गैर मामूली सहूलत है जो हमारे कानून में अदालतों ने फ्राहम की है आम शहरी को जी। असल में जो कॉन्सेप्ट होता है फौजदारी कानून में, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा, उसमें होता है पोस्ट अरेस्ट बेल। असल में बेल का कॉन्सेप्ट पोस्ट अरेस्ट ही है कि आपको पुलिस ने किसी भी कार्रवाई के तहत अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद आप अदालत से ये इस्तदा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे फ़िलहाल जब तक मुकदमा जो है मुकम्मल तौर पर ट्रायल में सुना नहीं जाता और गवाहियों और शहादतों के बाद फैसला नहीं हो जाता, तब तक मुझे जेल में न रखा जाए। देखिए, अभी एक बंदे के खिलाफ सजा ही नहीं हुई, एक बंदे के अभी जुर्म साबित ही नहीं हुआ, तो वो जेल में क्यों है? ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है और बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका जवाब कानून में उस तरह नहीं मिलता। तो इस वजह से अदालतें जो हैं हालात और वाक़ियात देख के बेल दे देती हैं, मतलब श्योरिटी लेके कि एक बंदा, उसका ज़ामन होता है, कुछ माल या कुछ रकम रख के कि वो बंदा जो है अदालत के साथ उसके कार्रवाई में हिस्सा उसका रहेगा, वो भागेगा नहीं, फरार नहीं होगा, एब्सकॉन्ड नहीं करेगा, उसको इंश्योर करके उसको फिर फरार दे देती है कि तुम्हें जेल में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो होगी पोस्ट अरेस्ट बेल, जो कि असल बेल का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हमारे मुल्क में हमारा एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस रहा है कि बदकिस्मती से आपको पता है कि मोटिवेटेड अरेस्ट भी होते हैं और कुछ जो हैं वो पुलिस जो है वो पॉलिटिकल रीजंस या दूसरी वजूहात की वजह से भी अरेस्ट कर लेती है लोगों को। तो हमारे मुल्क में फिर एक प्रिंसिपल जो है ना वो इजाद किया गया या उसको बरकरार किया गया, हमारी अदालतों ने उसको बनाया कि एक प्री अरेस्ट बेल का निज़ाम पैदा किया। अब हमारी जजमेंट्स में भट्ट साहब ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि कानून के अंदर इटसेल्फ प्री अरेस्ट का कोई वाज़े कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई ऐसा वो सेक्शन नहीं है जो प्री अरेस्ट बेल को प्रोवाइड एक्सप्रेस टर्म्स में प्रोवाइड करता हो। लेकिन इसको माहौल और सिचुएशन और सूरत हाल की नज़र में ये इन्होंने एक रेमेडी जो है अवेल करने की इजाज़त दी बंदों को, जहाँ पे मैलेफिडे हो या नज़र आता हो कि कोई बदनीयती है पुलिस की। प्रोटेक्टिव बेल उसकी एक किस्म है, प्रोटेक्टिव बेल उससे भी एक कमतर चीज़ है या उससे भी अर्जेंट चीज़ है। उसका मतलब ये होता है कि एक बंदा प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए या अप्लाई करने के लिए अदालत में जाने, उसको उसका भी खदशा है कि मुझे प्री अरेस्ट बेल मूव करने से पहले ही या तो मेरे ऊपर मेरे मुखालिफ हमला कर देंगे
یا مجھے غیر قانونی طور پہ جو ہے جبرن جو ہے اریسٹ کر لیا جائے گا, تو کم از کم عدالت میں پری اریسٹ بیل کرنے تک مجھے بیل دے دی جائے. اس کو پروٹیکٹیو یا ٹرانزٹری بیل کہا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. محمد علی صاحب آپ بھی ماشاءاللہ کرمنل معاملات میں دیکھتے ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہمارے ناظرین کو دلنواز چیمہ صاحب نے آگاہ کیا کہ یہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے یا پری اریسٹ بیل کے اندر یا آفٹر اریسٹ بیل کے اندر آپ کو شورٹی بونڈ جمع کروانے پڑتے ہیں. یہ شورٹی بونڈ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر کورٹ کو ایک گارنٹی چاہیے ہوتی ہے, تو اس میں تھوڑا بتائیں کہ کیا کس طرح سے معاملہ چلتا ہے. جی بہت بہت شکریہ. جی اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کو شورٹی بونڈ جو ہے وہ اس کے قانون کے مطابق آپ کو دینا پڑتا ہے تاکہ آپ اپنی جو سی ہے بیل کو پروف کر سکیں. اوکے. تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم جیسے چیمہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اس میں ہم اگر مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کے اوپر کیس جو دعویٰ دائر ہوا ہے, جو کیس ان کے اوپر ہوا ہے وہ اسلام آباد میں ہوا ہے, تو انہوں نے وہ تو اس ٹائم موجود ہیں لاہور میں, تو لاہور میں ہوتے ہوئے وہ کیسے اپنے آپ کو بیل جو سی ہے وہ لے سکتے ہیں. تو اس لیے پروٹیکٹیو بیل لی جاتی ہے تاکہ وہ اگر اس سٹی میں نہیں بھی ہیں تو اس کو وہ یہاں پہ اپنی بیل اپلائی کر سکیں, جہاں پہ ایف آئی آر ہوئی ہے وہاں پہ اپنی بیل اپلائی کر سکیں. بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ ایک اصول ہے جس کے اندر یہ کہہ لیں کہ ایک مجوزہ اصول ہے, ایک قانون ہے ہمارا کہ جب بھی آپ پروٹیکٹیو بیل یا پری اریسٹ بیل کے لیے جاتے ہیں تو آپ پہلے اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. عمران خان صاحب اس چیز کو کرنے سے جو ہے وہ انکاری کہہ لیں یا مجبوراً, ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز اپنا بھی مائلیج اس کے اندر کور کرتی ہیں, تو آئی وونٹ گو فار دیٹ, بٹ آئی اسٹل تھنک کہ یہ کورٹ کی مجبوری بن گئی تھی کہ ایک پٹیشن جو ہے جو کل خارج ہوئی اس کے اندر وہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے. جی ایسے ہی وہ ڈویژن بینچ کے سامنے جو ہے وہ علی باقر نجفی صاحب اور رضوی صاحب کا جو ڈویژن بینچ تھا وہ تو عدم پیروی میں خارج ہو چکا ہے. وہ ایک پلی جو تھی پروٹیکٹیو بیل کی وہ تو اب خارج ہو چکی ہے. اب ابھی ایک پروٹیکٹیو بیل کی جو ہے پروسیڈنگ وہ ابھی الائیو ہے, وہ جو منڈے کو ہے وہ طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس. تو میں دلنواز چیمہ صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں ابھی مقصود بھٹر صاحب ہمارے سامنے ہیں, یہ سابقہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار رہ چکے ہیں اور سارے معاملات پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں, بھٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا. جی تھینک یو بٹ صاحب, تھینک یو. جی سر بتائیے گا کہ کل یہ معاملہ ہوا ہے کہ پٹیشن جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب کی پروٹیکٹیو بیل کے متعلق جو فائل کی گئی ان میں سے ایک پٹیشن کو خارج کر دیا گیا, ایک جو ہے وہ منڈے والے دن جو ہے وہ ابھی لگی ہوئی ہے. تو کیا آپ اس کی بھی فیٹ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر وہ نہیں پیش ہوتے عمران خان صاحب تو اس کو بھی خارج کر دیا جائے گا؟ دیکھیں جی, سوائے کچھ ایکسیپشنل کیسز کے جنرلی تو یہی ہے کہ جب بھی پری اریسٹ بیل ہوتی ہے تو وہ جو ایکیوز ہوتا ہے یا پٹیشنر ہوتا ہے اس کو کورٹ کے سامنے اپیئر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن جہاں تک پروٹیکٹیو بیل کی بات ہے تو اگر تو کوئی آؤٹ آف کنٹری ہے تو اس کی کورٹ جو ہے وہ نارملی بیل الاؤ کر رہے ہیں. لیکن چند ایک کیسز ایسے بھی ہیں کہ اگر پیٹیشنر یا اکیوز پاکستان میں ہے تو اس کو بیل گرانٹ کی گئی ہے, جیسے حمزہ شہباز کو بیل گرانٹ کی گئی اس کے گھر جب اس کو اریسٹ کرنے کے لیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے ایک جیسے فیصلے کرنے چاہیے, کیونکہ جب ایک جیسے فیصلے نہیں ہوتے تو پھر اس سے معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یا تو بالکل ایسا کوئی پریسیڈنٹ ہی نہ ہوتا کہ پروٹیکٹیو بیل آپ نہ گرانٹ کرتے. اچھا بھٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ میڈیکل گراؤنڈ ان کی طرف سے لی جا رہی ہے, انہوں نے کچھ اپنی رپورٹس بھی پیش کی, کورٹ نے اس کو بھی ملاحظہ کیا, جو ہے وہ باقر نجوی صاحب اور سید شہباز رضوی آنریبل ججز جو ہیں انہوں نے جب اس کو دیکھا انہوں نے کہا جی کہ میڈیکل کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ ویل چیئر پہ نہیں جا سکتے. دوسرا پھر یہ بھی ایک تنقید کی جاتی ہے کہ جناب وہ اپنے جلسے جو ہیں وہ اسی طرح سے اٹینڈ کرتے رہے, ایک غالباً اسلام آباد یا پنڈی کے اندر انہوں نے ایک ویل چیئر پہ بھی کیا, تو کورٹ میں کیوں نہیں آیا جا سکتا؟ تو میڈیکل گراؤنڈ آپ سمجھتے ہیں وہ کافی ہوگی یا کورٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اوور آل سینیریو کیا ہے؟ آپ کی بات اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, فیصلے ایک جیسے ہونے چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چلتے پھرتے نظر بھی آتے ہیں. جی نو ڈاؤٹ میڈیکل گراؤنڈ بھی کنسیڈر کی جاتی ہے جی, لیکن اس معاملے میں سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں اور پروٹیکٹیو بیل میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ پھر اتنی زیادہ تردد ہونا چاہیے. صرف وہ پروٹیکٹیو بیل سیکھ کر کے تو قانون کے سامنے
سرنڈر کرنے جا رہے ہیں. تو اگر پریویس کوئی ایسے پریسیڈنٹ نہ ہوتے تو پھر تو ادروائز بات تھی. جی بالکل ٹھیک. اچھا بھٹو صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو کل یعنی کہ جو پٹیشن خارج ہوئی ہے پیش نہ ہونے کی صورت میں اس کی ریسٹوریشن بھی اسی آنریبل بینچ کے سامنے دوبارہ کی جا سکتی ہے؟ جی پروٹیکٹیو بیل تو دوبارہ فائل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ جتنی دفعہ مرضی آپ فائل کر سکیں, اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پرسوں جو منڈے والے دن غالباً جو انہوں نے جسٹس آنریبل جسٹس طارق سلیم صاحب نے ایک پٹیشن جو ہے وہ رکھی ہے, اس کے اندر کچھ دستخط کا بھی معاملہ تھا. انہوں نے کہا جی کہ جو عمران خان صاحب کے دستخط ہیں ایفیڈیوٹ کے اوپر اور وکالت نامے کے اوپر وہ ڈیفرنٹ ہے. میں اس کے اندر توہین عدالت بھی اس کے اندر میں شامل کروں گا اگر اس کے اندر کوئی کانٹراڈکشن آئی. تو اب تو یہ پروٹیکٹیو بیل سے بھر کر اب جو ہے توہین عدالت کی طرف معاملہ جا رہا ہے. تو اس صورت کے اندر تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش ہونا ہی پڑے گا؟ میرا خیال نہیں, ایسا نہیں ہے. جہاں اپنا ہوتے ہیں نا سگنیچر کا ایشو ہوتا ہے جی, تو اگر تو سگنیچر کرنے والا کورٹ میں آ کے اون کر لے کہ یہ میرے سگنیچر ہیں تو وہ تو ایشو خیر کوئی نہیں رہتا. وہ کوئی ایسی کنٹینٹ والی کورٹ والی بات نہیں ہے. ٹھیک. اور ویسے بھی اگر فرض کریں عمران خان صاحب کے سگنیچر کسی اور نے کیے ہیں جی تو کنٹیمپٹ عمران خان صاحب کی طرف سے تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ ان کی طرف سے کوئی کنٹیمپٹ ہوئی ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ بھٹو صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اب معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. میں بتاؤں گا اپنے جو پینل کے پرماننٹ ہمارے ممبر ہیں دل نواز چیمہ صاحب, پلیز آپ کنٹینیو کیجیے. ہاں جی, تو میں بتا رہا تھا بٹ صاحب کہ ابھی طارق سلیم شیخ صاحب والا جو معاملہ ہے وہ ابھی منڈے کو لگا ہوا ہے. ابھی وہ 20 تاریخ کو فکس ہے اور وہ بھی پینڈنگ ہے. دوسرا تو اب عدم پیروی میں خارج ہو چکا ہے. اب پروٹیکٹیو بیل کی جس طرح آپ نے اب ذکر کیا, یہ اس میں بہت انٹرسٹنگ اب جو ہے ٹرن آف ایونٹس آ گئے ہیں, کیونکہ اب دستخط کی جو ڈیفرنس ہے وہ معاملہ اٹھ گیا ہوا ہے جی. اور کورٹ کی طرف سے یہ بھی آبزرویشنز ہیں کہ یہ دیکھیں گے کہ اگر کورٹ کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہوتا ہے, اور اگر کورٹ کو مس لیڈ کیا جائے تو یہ کنٹیمپٹ, اور کورٹ نے یہ اشارہ بھی کیا کہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہیں جی. اس کے لیے وقت اب دیا گیا ہے کونسل کو عمران خان صاحب کے. تو یہ معاملہ تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. میں تھوڑا سا یہاں پہ ذکر کرتا چلوں اپنے ویورز کے لیے بٹ صاحب کہ شاید لوگوں کے دل میں یہ سوال ہو کہ آخر عدالتیں اتنی بضد کیوں ہیں خان صاحب کی پرسنل اٹینڈنس کے اوپر, جب کہ ان کو جو ہے ان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہے یا وہ تو اس میں سمجھنے اس کا پس منظر ہے. دیکھیں ہمارے قانون کے کچھ اصول ہیں اور یہ اس کیس میں صرف اتنی سختی نہیں ہے, یہ ایک اسٹیبلش پرنسپل آف لاء ہے کہ اگر کسی بندے نے پروٹیکٹیو بیل لینا, اتنی بڑی جو ہے فیسلٹی اس نے اویل کرنی ہے کورٹ سے کہ آپ مجھے بالکل مقدمہ شروع ہونے سے پہلے, اریسٹ ہونے سے پہلے بیل دے دیں, اس کے لیے آپ نے اپنی گڈ ول شو کرنی ہوتی ہے. اور وہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ عدالت میں پیش ہو کے آپ عدالت کو یہ شو کرتے ہیں کہ میں لاء کا جو پروسیس ہے اس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں, میں لاء کا پروسیس جوائن کرنے کے لیے تیار ہوں, ٹرائل کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اپنے خلاف مقدمہ جو ہے وہ اس کا اپنا اس کو فیس کرنے کے لیے میں اویلیبل ہوں. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو کورٹ کا پھر یہ ویو ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو پیش ہی نہیں ہونا چاہ رہا تو اس کو ہم اتنی بڑی پروٹیکٹیو بیل اریسٹ سے پہلے ہی کس طرح دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں یا ویسے بھی ایک کرمنل پروسیجر میں ایک پرابلم ایبسکونڈنگ کا ہوتا ہے. لوگ ایبسکونڈ کر جاتے ہیں جس کو اشتہاری بھی کہا جاتا ہے. مطلب یہ کہ وہ لاء کا پروسیس چھوڑ کے غائب نہ ہو جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ظاہر عدالتوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بندے کو ریکور کرنا اور مقدمے میں اس کو شامل کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ اس چیز کا خدشہ ہے, میں صرف یہاں پہ وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ اصول جو ہے یہ ایک ہسٹری کی وجہ سے موجود ہے, اور یہ عدالتیں ہر ایک شخص کے لیے یہی اصول رکھتی ہیں کہ چاہے آپ کی جو بھی مجبوری ہے آپ ایک دفعہ تو پیش ہوں اور دکھائیں کہ آپ مقدمے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں, اس کے بعد کورٹ آپ کو بیل دیتی ہے. جی بالکل ٹھیک. ممدنی صاحب آپ بتائیے گا کہ میڈیکل گراؤنڈ کچھ موجود ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کا بھی کنسرن ہے, خان صاحب پہ آلریڈی ایک اٹیک ہو چکا ہے, کچھ جو ہے وہ یہ بھی الیج کیا جاتا ہے کہ طالبان کی طرف سے بھی معاملہ ہے, تو اس صورتحال کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر کوئی اس کو لانا چاہیے قانون کے اندر, اور لوگ جو ہے باہر انٹرنیشنلی جو ہے وہ تھرو جو ہے وہ ویب چینل پیش ہوتے ہیں, تھرو جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے پروسیڈنگ ہو جاتی ہے, آن لائن اپیرنس ہو جاتی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ آنی چاہیے؟ کیونکہ دنیا اب سکڑ رہی ہے ان اے سینس کہ گلوبلائزیشن ہو گئی ہے, لوگ دور بیٹھ کے اپنے معاملات کو جو ہے وہ بغیر ٹریول کیے آتے ہیں, تو کیا اگر ایک ورچولی بندہ کیمرے کے سامنے پیش ہو جائے تو اس کے اندر کیا مذائقہ ہے؟
کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ جی میں اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. میرا یہ کہنا ہے اس میں کہ اگر پوری دنیا میں اگر آن لائن آپ اپنے ملزم کو یا مجرم کو پیش کر کے اس کا بیان ریکارڈ کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ آن لائن اس کو آ کے اپنا بیان ریکارڈ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پتہ ہے ملک کے اتنے بڑے لیڈر ہیں یہ, اور یہ ان کو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے. تو میری سوچ کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا قانون آ جائے جس سے آن لائن ان کا بیان ریکارڈ ہو جائے, تاکہ ان کو جو ان کی جان کو جو خدشہ ہے اس سے وہ بچ سکیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. دلنواز چیمہ صاحب آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا ملزم کو؟ اس طرح تو آئے دن پھر جو ملزم جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے اوپر لیڈران اکثر جو ہے ملک سے باہر ہی ہوتے ہیں, ان کے کوئی نہ کوئی عذر بھی ہوتے ہیں, تو عدالتیں تو پھر تمسر بن جائیں گی. کیا خیال ہے؟ ایسے یہ ہے تو صحیح, تھوڑا سا پرابلم ہمارا, خیر ایک لمبی بات ہے بٹ صاحب, اس کا تعلق ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ان کی ہسٹوریکل جو ہے وہ ٹرینڈ ہے اس کے ساتھ بھی ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مسنگ پرسنس کی بھی ایک ہسٹری ہے. ہمارے ملک میں فورسڈ اریسٹ اور پولیٹیکل اریسٹ کی بہت زیادہ ہسٹری ہے. اور یہ جو ہدایت اللہ کا جو کیس ہے بڑا مشہور 1949 کا, جہاں سے پری اریسٹ بیل جو ہے اصل میں جہاں سے وہ بنایا گیا, دریافت کیا گیا اصول, جی اس ججمنٹ میں بھی آپ پوری اس کی جو ہے وہ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا, پڑھیں گے تو نظر آ رہا ہے کہ ہے کیا خدشہ یہی تھا کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اریسٹ تھے, اور میلیفیڈے جس کو ہم کہتے ہیں بد نیتی پہ جو ہے وہ بنے ہوئے اریسٹ تھے. اس کی وجہ سے عدالتوں نے اتنی بڑی جو ہے یہ انٹرونشن جو ہے وہ کی اور لوگوں کو پہلے ہی پری اریسٹ بیل ہی الاؤ کرنا شروع کر دی. تو یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے. یس ہمارے ماحول میں ہماری جو پوزیشن ہے اس کے اندر ملک میں جو ہمارا ایک کلچر ہے اس کو سامنے رکھنا, ریالٹیز کو سامنے رکھنا ہے. کورٹس نے یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر اتنا ہی زیادہ جو ہے یہ اس کا ایمبٹ کھول دیا جائے گا تو جو ریکوزٹ ایسپیکٹ اینڈ لا کے جو جوائن کرنا ہے اس کو جو ایکیوزڈ ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو بھی شامل رکھنا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بٹ صاحب, میرا اپنا اس میں یہ خیال ہے, میرا ایک تجویز یا مشورہ سمجھ لیں, ہمیں جو ہے نا لیجسلیشن تھوڑی سی فرق کرنی چاہیے پولیٹیکل میٹرز میں, پولیٹیکل کیسز میں اور نان پولیٹیکل کیسز میں. دیکھیں مرڈر, ریپ, ڈرگز یہ اور نوعیت کے کیسز ہیں اور اس میں اصول جو ہیں وہ فرق ہو سکتے ہیں, اس میں چیزیں بہت ڈفرینٹ ہیں. بٹ یہ ہائی پروفائل پولیٹیکل میٹرز ہمیں دیکھیں ہمیں اپنی ہسٹری سامنے رکھنی چاہیے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جو اصول طے کرنے چاہیے. جی جی جی, بہت شکریہ دلنواز چیمہ صاحب. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین پنجوتا صاحب, ماہر قانون ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں. پنجوتا صاحب بہت خوش آمدید آپ کو اپنے پروگرام میں کہوں گا. جی جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی 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 کال ڈراپ ہو گئی, ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محمد علی صاحب آپ بتائیے گا, آپ ڈیلی بیسس پہ کورٹ میں آپ پیش ہوتے ہیں, تو کیا ٹرائل کورٹ کے اندر جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں وہاں پر آپ یہ سننے میں آیا ہے کہ کوئی نوٹیفیکیشن ہے کہ آن لائن اگر شہادت ریکارڈ کرنی وہ ہو سکتی ہے, ایون 302 کی جو قتل کے مقدمات ہیں اس کے اندر گواہان پیش ہو سکتے ہیں, تو کیا اسی چیز کو یہاں پہ بھی امپلیمنٹ کیا جا سکتا تھا؟ جی دیکھا جائے تو کیا تو جا سکتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک کے اتنے بڑے لیڈر ہیں جس کی وجہ سے شاید یہ کورٹ سے ہچکچا رہے ہیں یہ معاملے کو اس طرح کرنے میں. لیکن میرے نزدیک اگر کوئی لیڈر بھی ہے یا کوئی عام ایک بندہ ہے, یہ فیسیلیٹی دونوں کے لیے ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر ان کی جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ انجرڈ بھی ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نہیں آ سکتے, تو آپ آن لائن بھی اس سے لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں واپس آپ کی طرف آؤں گا. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے انتظار حسین پنجوتا صاحب, ماہر قانون ہیں, اپنی اچھی ایک وکالت بنائے ہوئے ہیں, قانون کے میدان کے اندر ان کا ایک نام ہے. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ سارے پٹیشنز کو کیسے دیکھ رہے ہیں. پنجوتا صاحب پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی بتائیے گا کہ کل 2 پٹیشنز جو ہیں وہ ایک خارج ہو گئی ہے, دوسری منڈے کے لیے اس کی مقرر کر دی گئی ہے سماعت عمران خان صاحب کی پروٹیکٹیو بیل کے متعلق, تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میڈیکل گراؤنڈز بھی لی گئی, اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اس کو خارج کر دیا گیا, تو کیا آپ خان صاحب کی سیکیورٹی سے کنسرنڈ ہے یا کیا معاملہ ہے, وہ کیوں پیش نہیں ہونا چاہتے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو یہ میڈیکل آپ کو معلوم ہے جس طرح سے وزیر آباد کے اندر ایک واقعہ پیش آیا اور خان صاحب کی دونوں ٹانگوں کے اوپر
جس طرح سے فائنل ہسٹری ہوئی، اور خاص طور پر جو خان صاحب کی طبی اعزون ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ طبی اعزون جو ہے وہ ہیلنگ کا ایک ٹائم ہے اس کا. خان صاحب کی جو ایڈوانسڈ ایج ہے 70 ایئرز اولڈ ہے، اور اس ایج کے اندر جو ہیلنگ پروسیس ہے وہ بھی کافی ہوتا ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر مینلی جو ہے وہ ایگزامشن کی گئی تھی ایڈیٹر کورٹ اسلام آباد سے بھی، اور جو بینکنگ آفیسرز کورٹ اسپیشل کورٹ اسلام آباد ہے وہاں سے بھی. اور دونوں عدالتوں نے پرائمرلی ہمیں ڈینائی کیا تھا، لیکن سبسیکوینٹلی جو بینکنگ آفیسرز کرائم تھی جو ہماری ڈسپنسیشن تھی اس کو ہم نے چیلنج کر رکھا تھا بفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ. جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کے میڈیکل کو ایک ڈیٹیل انہوں نے فائنڈ کرنے کے بعد، ایگزامینیشن پراپر کرنے کے بعد، انہوں نے ایگزامپشن اور بیل اپلیکیشن کے ریلیٹڈ جو بینکنگ آفیسر کی جج صاحبہ ہیں رخشندہ شاہین صاحبہ، ان کو 22 تاریخ تک منع کیا ہے کہ آپ اس میں کوئی فائنل فیصلہ نہ کریں. تو اسی قسم کا ہم یہ جو لیکن پنجوتا صاحب میں اس کیس کے بارے میں ہائی کورٹ اگر اس قسم کی میں نے اپروچ رکھتی ہے اور اس طرح سے وہ ایک انجرڈ آدمی اور وہ ایک 70 ایئرز اولڈ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں جس کا ایک مقام ہے معاشرے کے اندر، اور جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو اگر ان گراؤنڈس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایڈیڈ گراؤنڈس جو ہیں وہ بالکل، آپ نے سیکورٹی کی بات کی، سیکورٹی بہت بڑا کنسرن ہے. جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر سے خطرہ موجود ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ خان صاحب نے ریسنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ کون سا گروپ ان کے خلاف ایکٹیو ہوا ہوگا اور کس نے کس کو کتنے پیسے دے کر فائر بھی کر رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی آن ریکارڈ ہے. لائف تھریٹ ہے اور میڈیکل گراؤنڈز ہیں، بڑی سیریس گراؤنڈز ہیں. اور آنریبل سپریم کورٹ کی ریسنٹ ایک ججمنٹ ہے، آپ کو معلوم ہوگا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو حاضری ہے اس کو معاف کرنا ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے، اور ڈسکریشن آف دا کورٹ کے لیے سیٹسفیکٹری ایکسپلینیشن دینا ضروری ہے. تو ان دو کاؤنٹس کے اوپر، میڈیکل کاؤنٹس اور سیکورٹی کے اوپر، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سفیشینٹ ایکسپلینیٹری ریزنز ہیں جن کے اوپر عدالت کو ان کی جو پرسنل اپیرنس ہے اس کو ڈسپینس کرنا چاہیے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پر پریئرس بیس جو ہیں وہ ملزم باہر ہوتے ہیں، اس ملک میں بھی موجود نہیں ہوتی، پھر بھی ان کو دی جاتی ہیں، پروٹیکشن دی جاتی ہے. تو ایک شخص جس کو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا اور ان کی جو حالت ہے وہ خراب ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے ابھی. اچھا پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا، اس طرح سے بات نہ بھی کریں پھر بھی ایک آپ مجھے سن پا رہے ہیں گراؤنڈز کے اوپر کو ریلیز دینا میرے خیال سے بالکل اہم انصاف ہوگا اور یہ دینا چاہیے عدالتوں کو. جی بالکل انصاف ملنا چاہیے اور وداؤٹ ڈسکریمنیشن. کوئی کیا اس کا عہدہ ہے، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے انتظار حسین پنجوتا صاحب، ماہر قانون تھے. میں چلتا ہوں اپنے پینلسٹ کی طرف. دلنواز چیمہ صاحب، پرسوں جو منڈے والے دن یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اب پیش ہونا ہی پڑے گا کیونکہ معاملہ صرف پروٹیکٹیو بیل کا نہیں ہے، اب معاملہ جو ہے وہ توہین عدالت کا بھی آ گیا؟ ہاں جی، میں بالکل سمجھتا ہوں جی کہ اب بہرحال جو بھی ہماری رائے ہو، قانونی رائے، اگر ہم اختلاف بھی رکھیں، بہرحال آرڈر تو کورٹ کا ہے جس کے تحت پروسیڈنگز نے آگے چلنا ہے. اور کورٹ تو آپ کو پتہ ہے پہلی ہیئرنگز میں بھی صبح کی پروسیڈنگ ایڈجرن ہوئی شام تک، شام کی پروسیڈنگ پھر رات تک، پھر رات کی کل صبح تک. اور ہر موقع پہ کورٹ نے کہا ہے کہ آپ جیسے کیسے بھی ہے خان صاحب کو ایک دفعہ لے کے آئیں، اور یہاں تک بھی کہ اگر اسٹریچر پہ بھی ہیں تو اسٹریچر پہ بھی لے کے آئیں. تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ایمبولینس جو ہے اگر اس میں آنا پڑتا ہے تو اس میں لے کے آئیں. بہرحال ان کے کونسل نے یہ بھی ریز کیا کہ ہمیں سیکیورٹی کا بھی خدشہ ہے، صرف میڈیکل نہیں ہے سیکیورٹی. تو انہوں نے کہا میں آئی جی پنجاب پولیس جو ہیں ان کو کہتا ہوں آپ کے ساتھ مشاورت کریں اور آپ کو سیکیورٹی جو ہے فراہم کریں، لیکن ان کی اٹینڈنس انشور کریں. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں.
90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा गया था दिल नवाज चीमा साहब, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बड़ा डिटेल जो है वो एक ऑर्डर पास किया। अब उस ऑर्डर को गवर्नर पंजाब ने जो है वो चैलेंज कर दिया है आईसीए के ज़रिए। पहले तो नाज़रीन को ये बताइएगा ये आईसीए क्या है, आईसीए होती क्या है, क्या लीगल रेमेडी है, और दूसरा फिर ये क्या इसके अंदर आर्गूमेंट किए जा सकते हैं। ऑर्डर बड़ा डिटेल एक आ चुका है। जी बिल्कुल। पहले तो बिल्कुल अब सही कह रहे हैं, बताता चलूँ कि आईसीए को कहते हैं इंट्रा कोर्ट अपील। अच्छा। मतलब उसी अदालत में एक अपील है और उस अदालत का मतलब है हाई कोर्ट। इसमें ये हमारा एक कानून है, लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 का लॉ है। इसके तहत ये ख़ास अपील है जो हाई कोर्ट में ही होती है, लेकिन सिंगल बेंच की जजमेंट से डिवीजन बेंच में जाती है। 2 मेंबर बेंच में इसकी अपील सुनी जाती है। तो 2 जो हैं जो जजेस हैं वो सुनते हैं अगेंस्ट सिंगल मेंबर बेंच जजमेंट। इसमें जो अहम शर्त होती है अपना बाट साहब वो ये होती है कि ऐसी कोई कार्रवाई में से ये ऑर्डर ना उठे जिसमें कोई और रेमेडी या अपील पहले अवेलेबल हो। जैसे आप जानते हैं बहुत सारे कानून जो हैं उनके अंदर ही अपीलें मौजूद होती हैं, मतलब लेबर की है या आप कह सकते हैं जो टैक्स की अक्सर होती हैं उनके अंदर ही पहले ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, तो उसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ पहले ही होती हैं, कानून के अंदर ही दी होती हैं अपील्स की। लेकिन कई कानून या कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कहीं किसी कानून में कोई और अपील नहीं दी होती ऑर्डर के ख़िलाफ़। सिर्फ उन केसेस में आप इसी हाई कोर्ट में दोबारा अपील कर सकते हैं उस ऑर्डर के खिलाफ। जी। बाकी मुकदमात में आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। जी। तो ये होती है इंटर कोर्ट अपील। ये नाज़रीन मामला जो है वो जारी रखेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जो है उसको पकड़ेंगे जहाँ पे छोड़ा है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक से जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद अली भट्ट साहब। अब हमें ज्वाइन किया है राना ज़मीर अहमद चेडू साहब ने। ये मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, साबिक जो है वो नायब सदर भी रह चुके हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के, और इसके अलावा जो इरादा रखते हैं नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ने का हल्का 124 से। तो इनसे भी बात करते हैं कि अभी जो एक डिसीजन आया है गवर्नर की तरफ से कि उन्होंने आईसीए के अंदर चैलेंज कर दिया है उस फैसले को जिसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि 90 दिन के अंदर पंजाब असम्बली के इलेक्शन करवाए जाएं। तो जेडू साहब फरमाइएगा आप इस मामले में क्या सोचते हैं? अच्छा, इसमें जो इलेक्शन एक्ट है 2017 इसकी जो सेक्शन 57 है उसमें जो है ये सदर पाकिस्तान को भी ये अख्तियार हासिल है कि वो अज खुद जो है ये वो डेट दे सकते हैं इलेक्शन की। क्योंकि जो गवर्नर होते हैं वो वफाक के फेडरल जो पाकिस्तान की फेडरेशन है उनके बिहाफ पे, सदर के बिहाफ पे वहाँ पे सूबाई जो है इंतज़ामात जो हैं उनके स्पोर्ट हैंड ओवर होते हैं। तो इस लिहाज से ये जो मतलब इलेक्शन कमीशन को जो डेट जो है वो डायरेक्शन है हाई कोर्ट की तरफ से जी तो उनको जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन जो है ये करवाया जाना ये मैंडेटरी है। और अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते 90 रोज़ के अंदर तो ये आइन की वायलेशन होगी, जैसा कि इस मुल्क में पहले भी होता आया है कि आइन शिकनी लोग जो है जो साहब इक़्तिदार रहे हैं, जो आमर डिक्टेटर रहे हैं इस मुल्क में, वो आइन के साथ पहले भी खिलवाड़ करते रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये अब वक्त वो नहीं है कि इस मुल्क में जो है इसको आइन को वायलेट किया जाए। ये आइन और कानून ऐसा रास्ता है जिस पे चलकर इस मुल्क को इस बहरान से, जो सियासी बहरान है और जो मुआशी बहरान है, इसे निकाला जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। दिलनवाज चीमा साहब क्या देख रहे हैं आप कि आर्गुमेंट जो है वो गवर्नर साहब के जो लॉयर हैं, क्या उनको नीचे मौका नहीं मिला था? तो आप समझते हैं कि उनके पास बड़ी अच्छी एक दलील मौजूद है जिसके बाद जो मामला सेटिसाइड हो सकता है? नहीं, खैर दलाइल का मौका तो डेफिनेटली मिला था। जस्टिस जवाद हसन साहब हाई कोर्ट के जज हैं और वो तो बड़े ज़्यादा मौके फराहम करते हैं, उसमें तो हाँ जी उनकी माशाल्लाह बहुत जो है वो बहुत इंकरेजिंग होता है उनका एक एटीट्यूड, वो तो बात ठीक है आपकी। उनकी कोर्ट में जो है वो जितने भी लॉयर्स पेश होते हैं दे आर वेल अवेयर कि जज साहब जिस तरह कोर्ट को चला रहे हैं और जिस तरह हर एक को मौका देते हैं और बहुत तफसील से सुनते भी हैं और इसको एनालाइज भी करते हैं। जजमेंट का भी थोड़ा बताता चलूँ, अपील तो हुई है, बेसिकली जजमेंट में होल्ड क्या हुआ है बट साहब देखिए उन्होंने जज साहब ने ये होल्ड किया है
کہ گو آپ جانتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے تو خود یہاں اس شو میں بڑی یہ ڈسکشن کی کہ الیکشن کمیشن کا یا گورنر کا اسپیسیفکلی کوئی اس میں پروویژن میں ذکر نہیں ہے 224 میں کہ اگر اس سچویشن میں لیپس ہو تو کس نے اناؤنس کرنا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس میں بہم تھا. بہرحال جج صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ججمنٹ میں ہولڈ کر دیا ہے کہ گو اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے یا نہیں. الیکشن کمیشن کو آئین جو ہے بنیادی طور پہ ذمہ داری الیکشن کروانے کی مکمل طور پہ الیکشن کمیشن کے اوپر ڈالتا ہے آئین. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ٹاسکڈ ود دا کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ٹو آرگنائز اینڈ کنڈکٹ الیکشن. اس کے سارے انتظامات اور ان کو فری اینڈ فیئر کروانے کی تمام ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر ہے. وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس وجہ سے جج صاحب نے ڈائریکشن یہ دی ہے پٹیشنز کو الاؤ کرتے ہوئے کہ الیکشن کمیشن تاریخ اناؤنس کرے جی اور 90 دن کے اندر الیکشن کروائے. جی صرف یہ اس کے اندر ایڈیشنل شرط ہے کہ گورنر کی کنسلٹیشن کے ساتھ کرے, کیونکہ آخر گورنر کا اس میں وہ ایک ایز اے ہیڈ آف دا گورنمنٹ رول تو رہے گا. تو صرف گورنر کا اب اتنا رول رہ گیا. بہرحال جو ہے ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے. تو غالباً گورنر صاحب اس چیز کو چیلنج کریں گے کہ میری جو کنسلٹیشن ہے وہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں ہے, جو حالات ہیں ملک کے وہ. بہرحال آپ نے جو مجھ سے پوچھا, میں سمجھتا ہوں واٹس ایپ موقع تو بالکل سب کو ملا, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس اپیل میں شاید اب بہت زیادہ جان نہیں ہوگی, اور میں نہیں سمجھتا کہ اس آرڈر کو بڑا ویل ریزنڈ آرڈر ہے, اور قانون بھی اس کو سپورٹ, اس کے پیچھے بہت قانون بھی ہے ان سپورٹ. تو میرا نہیں خیال کہ اپیل میں کوئی بہت زیادہ سکوپ ہے. تو بہرحال دیکھیں گے کیا فیصلہ آتا ہے. بالکل ٹھیک. میں آتا ہوں رانا ضمیر احمد جیڈو صاحب کی طرف. جیڈو صاحب بتائیے گا کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آئی سی اے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ فیصلہ آئے گا تو گورنر صاحب سپریم کورٹ چلے جائیں گے, تو 90 دن تو آپ لگتا نہیں ہے کسی طرح سے ڈی ریل ہو جائیں گے؟ بیسیکلی یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ الیکشن سے گھبرائی ہوئی ہے. انہوں نے ہمیشہ جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اور جو سہولت کار ہیں ان کے تابع رہ کے ہمیشہ انہوں نے گورن کیا ہے, اور ان کا عوام کی جو مشکلات ہیں, جو عوام کے مسائل ہیں, ان سے ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ جو اب عوام جو ہے باشعور ہو چکی ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ اب الیکشن سے کسی نہ کسی طرح فرار ہوا جائے اور ان کو الیکشن میں نہ جانا پڑے. اور جو پنجاب میں جو پچھلے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پہلے بھی, ان میں بھی ان کو جو ہے یہ ایک شکست فاش ہوئی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکتیں کر کے کہ الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہیں, فرار ہونا چاہ رہے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں. جی بالکل ٹھیک. ناظرین, اب تیسرا جو ہمارا موضوع تھا اگرچہ بڑا مختصر ہے لیکن اس پہ بات کرتے ہیں. دلنواز چیمہ بتائیے گا, سابقہ سی سی پی او لاہور تھے غلام محمود ڈوگر صاحب, غالباً آج ان کو آنریبل سپریم کورٹ نے ریسٹور کر دیا اس بنیاد کے اوپر کہ الیکشن کے دورانیے کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ کوئی لا ہوتا ہے, قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اصل میں بنیادی ایشو یہ نہیں تھا, اس کے جو طریقہ کار ہے بٹ صاحب وہ ذرا زیادہ اہم تھا. وہ یہ تھا کہ ایک وربل آرڈر کے اوپر, زبانی آرڈر کے اوپر ٹرانسفر کر دیا گیا, اور جو تحریری آرڈر ہے وہ غالباً اس کے بعد جو ہے وہ مہیا کیا گیا. تو اس کی جو طریقہ کار تھا وہ قانون کے تحت یہ صحیح نہیں. دیکھیں آپ سمجھتے ہیں, حالانکہ کورٹ نے ریمارکس بھی کئی جو کورٹ کی طرف سے آئے وہ یہ ہیں کہ بھئی کیا اتنے بڑے جو آئینی ادارے ہیں یہ وربل آرڈرز پہ چلیں گے, یہ مطلب زبانی اس پہ آرڈرز پہ چلیں گے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس میں جو اس کا طریقہ کار تھا, موڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کا, وہ ایک بہت بڑا پرابلم تھا. دوسرا اس میں جو پرابلم آیا, چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ذاتی انفرادی طور پہ ہی یہ حکم جو ہے وہ جاری کر دیا, یا اس کو اپہولڈ کیا, بلکہ یہ تو اصل میں وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تھا, انہوں نے اس پہ عمل کر دیا. اب یہاں پہ بھی کورٹ نے آبزرو کیا کہ کیا جو پورا الیکشن کمیشن ہے اس نے اپنی تمام تر ذمہ داریاں اور اختیارات جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ان ہز پرسنل کیپیسٹی. تو اس کے متعلق انہوں نے جو ان کے کونسل تھے ان سے پوچھا کہ آپ نے کوئی اس طرح کا کاغذ بنایا ہوا ہے جس کے تحت آپ نے ان کو انفرادی طور پہ اختیارات دیے ہوئے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ پیش تو نہیں کر پائے. تو اس چیز پہ بھی جو ہے وہ نظر جو ہے وہ ایک ڈم ویو لیا کورٹ نے کہ کیا ایک شخص جو ہے وہ سارے, پھر
اتنے بڑے کمیشن کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایک شخص جو ہے اس کا چیف الیکشن کمشنر یہ سارے فیصلے کرے گا تو یہ 2 انلیگلٹیز اس میں ذرا زیادہ نمایاں ہیں، اس وجہ سے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا۔ تو ابھی ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا؟ جی 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 جو ٹرانسفر آرڈر یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کی بحالی ہوتی ہے، میں بلکہ یہ کویسچن جو ہے وہ جیڈو صاحب کی طرف لے کے جانا چاہوں گا، آپ بھی اس معاملے میں روشنی ڈالیے گا کہ اب کیا یہ جو سابقہ سی سی پی ہوتے ہیں جن کو بحال کر دیا، موجودہ بھی ہو گئے ہوں گے وہ، تو وہ کیا اب کمفرٹیبلی کام کر پائیں گے اس پوزیشن کے اوپر؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک کہہ لیں کہ ایڈورسری کے رول کے اندر آگے ہیں، تو کس طرح سے وہ اپنی پرفارمنس کر پائیں گے جیڈو صاحب؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں کیئر ٹیکر جو ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں محسن نقوی صاحب، ان کو جو ہے اپوائنٹ کیا گیا ہے، یہ بیسیکلی اس طرح کا ہماری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ جو اپنا من پسند بندہ ہے، جو زرداری صاحب کا منظور نظر ہے، اور جو پنجاب گورنمنٹ میں جو نون لیگ کا فیسیلیٹیٹر ہے، اس کو جو ہے چیف منسٹر جب بنایا گیا ہے تو وہ یہ بات سرے سے وہ لیگ کر رہا ہے کہ وہ چیز یہ بھول رہے ہیں کہ میں ایک نگران وزیر اعلیٰ ہوں اور میرا کام اس صوبے میں صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے۔ اب وہ جو پہلے وہ جس طرح کا وہ جو چاہ رہے تھے کہ شہباز شریف کے پہلے وہ پرائم منسٹر ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں حمزہ شہباز، وہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور اس کے بعد اگر عوام نے مینڈیٹ دوبارہ پھر دے دیا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو، اور اگر ہم الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آئینی طریقہ کار جو ہے یہ جو اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد محسن نقوی کی جو تعیناتی ہے، اور الیکشن کمیشن نے بالکل ایک جانبدار طریقے سے انہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے، اور یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، اور اپنی من مانیاں کر رہا ہے۔ اصولی طور پہ تو اس کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کو چاہیے کہ جو پوسٹنگ اور ٹرانسفر جو فیسیلیٹیٹ کریں نون لیگ کو، یا یہ نہیں کر سکتا اس انداز سے، تو ان کو جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کوئی اس کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا ہوا، یہ صرف الیکشن کروانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ تھے رانا ضمیر احمد جیڈو صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین، ہم نے تینوں موضوعات کے اوپر بات کی اور بتانے کی کوشش کی کہ ان معاملات کے اوپر قانون کیا کہتا ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر اور اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے قانونی یا آئینی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، لیکن ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو، قانون کی انفارمیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ نہیں پتہ چلتا کہ زندگی میں کب کسی قانونی نقطے کی ضرورت پڑ جائے اور آپ اپنے اس علم کی بنیاد کے اوپر اپنی مشکل کا حل کر پائیں۔ ناظرین، اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔